औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद मसरूर आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर खिदमत हूँ और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज की नशस्त है, आज का ये टेलीथॉन है, आज का ये प्रोग्राम है। आज की ये आपसे गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट, और क्या गुजारिश क्या रिक्वेस्ट आप जानते हैं कि हम ये जो आज पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जुमे का दिन और इस वक्त पाकिस्तान में बेशतर जगहों पर जुमे की नमाज से फारिग होकर घरों पर लोग आना शुरू हुए होंगे, आए हैं। हम भी नमाज से फारिग होकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। पाकिस्तान का टाइम जो है वो ये है। अब जुमे की नमाज यानी ईद उल जुमा और नेकी का दिन, हमें तो नेकी के मौक़े हमारे दिन ने बड़े अता फ़रमाए ना। हम जब अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जो हमें मैसर आते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं नेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की नीयत से, तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं कि हम नेकी किस तरह कर सकते हैं, नेकी का रास्ता कौन कौन सा हमें अवेलेबल है कि हम उस रास्ते पे चल के नेकी कर सकें। क्योंकि दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो नेकी के मौक़े तलाश करते हैं, उनको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि जिसको अवेल करने के बाद वो अपनी नेकियों में इजाफ़ा कर सकें, तो कभी भी उस मौके को हाथ से नहीं गंवाते। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो ये जानते हैं और यकीनन आप भी जानते हैं, और इस बात को कई मरतबा मैं आपकी खिदमत में दोहराते हुए पेश कर चुका हूँ कि आप फुटेजेस भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एक सफ़र है नेकी का जो जारी और सारी है, अरसे दराज से जारी और सारी है। पता नहीं कितने लोग इससे फैज़याब हुए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं, और इसकी वजह दुनिया भर में मौजूद आप जैसे लोग हैं कि जो इन लोगों को कभी भूलते नहीं हैं। और मैं अक्सर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि नेकी का कोई मख़सूस वक्त नहीं होता कि इस वक्त में नेकी होगी, इसके बाद नहीं होगी। कोई सीज़न नहीं होता नेकी करने के लिए। और नेकी करने के लिए अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी की हर सांस हमें अता फ़रमाई है, उस हर सांस के साथ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का मौका भी अता फ़रमाया है। तो नेकी करने के लिए हम साल के 12 महीने आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। साल के 12 महीने आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आइए, एक काररवां है जो कि रवां दवा है, इसमें आप शामिल हो जाइए हमारे साथ, लोगों की खिदमत करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो दुनिया में हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा भी था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कि जब ज़कात लेने वाले लोग मौजूद नहीं थे। तो उस हम बड़ी बात करते हैं ना, दुनिया भर में उमर लॉ जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो नाफिज भी है, और हम बड़ी बात करते हैं फ़लाई रियासत की, ऐसी रियासत की, रियासत मदीने की। लेकिन मौका तो हमारे पास है ना कि हम नेकी करके वाकई ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसी मुआशरत को जन्म दें कि जहाँ ज़कात लेने वाले ना बचें, सिर्फ देने वाले हों। लेकिन उसके लिए ज़कात देने वाले होना चाहिए, उसके लिए सदक़ात देने वाले होना चाहिए, उसके लिए लोगों की मदद करने का जज्बा रखने वाले लोग होना चाहिए। फिर हम जिस माशरे का ख्वाब देखते हैं, जिस माशरे की बात करते हैं, जिस मईशत पर जो जिसका मैंने तज़किरा किया उस पर हम नाज करते हैं कि ऐसी भी मईशत थी, ऐसी भी सोसाइटी थी, ऐसी सोसाइटी को जन्म देने के लिए मुझे और आपको अपना रोल प्ले करना है। और ये रोल जो प्ले करना है वो यही है कि साल के 12 महीने हमें काम करना होगा। साल के 12 महीने हमें इस नेकी के सफ़र में मुसाफ़त तय करना है, मुसाफ़तें तय करना है, तब जाकर हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे जिसका ख्वाब देखते हैं। याद रखिए कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक घर नहीं, दो घर नहीं, तो कम से कम 4-6 घर छोड़कर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मौजूद होता है कि जो ज़रूरतमंद होता है। अगर हम बहुत बड़े किसी महल में भी रहते हैं तो भी हमारे कुर्ब जवार में ऐसे लोग मुलाजमत करने की शक्ल में ज़रूर मौजूद होते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं।
ہمیں ان ضرورت مند لوگوں پر نظر رکھنی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم صرف نظر اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اب اس زمین پر موجود ہی نہیں ہے کہ جو ضرورت مند ہو۔ لوگ موجود ہیں، وسائل موجود ہیں۔ بار بار ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ زمین نے یہ غلہ اگلنا، اناج اگلنا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ امید کی ایک نہ جانے کتنی کرنیں جو ہیں وہ روشن فرماتا ہے۔ چاند چمکتا ہے، تارے چمکتے ہیں، سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ آتا ہے، توانائی ہے، نہ جانے کتنی فصلیں ہیں، نہ جانے کتنے نوادرات ہیں، نہ جانے کتنی جو ہے وہ زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم انسان جو ہیں، ہم انسان اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ جس نے رزق کا وعدہ ہم سے فرمایا ہے وہ تواتر کے ساتھ کثیر مقدار میں ہمیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں آبادی کتنی بڑھ جائے، لوگ بھوکے نہیں سوتے، اور اگر کہیں کوئی لوگ بھوکے سوتے ہیں تو وہ ہم انسانوں کی غفلت کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے سوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے کھانے کے لیے زمین نے جو اناج اگلا ہے وہ کم پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہم غفلتیں ضرور کرتے ہیں، کوتاہیاں ضرور کرتے ہیں، اور اس نیکی کے سفر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کوتاہیوں سے باہر آ جائیں۔ کم از کم ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ان زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کہ جن کا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کتنی ہیں، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی کی طوالت کتنی ہے، اور اس میں اگر ہم سرخ روح ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی وہاں جا کے سرفراز ہوں گے۔ وہاں کی نعمتوں کیا کہنا، دائمی نعمتیں۔ دوسری بات ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم تواتر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 12 مہینے حاضر ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی انسانی المیہ جنم لے لیتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان لوگوں کی خاص طور پہ مدد کرنے کی نسبت سے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عید قرباں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں کہ جی آپ اجتماعی قربانی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، تاکہ وہ لوگ جنہیں گوشت، جن کے بچوں کو جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، ان غریبوں تک جو ہے ان وسائل کو پہنچایا جا سکے۔ اور آج کے دور میں تو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، دنیا بھر میں مہنگائی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے مہنگائی۔ اس مہنگائی کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں اس میں تو اور سوچنا پڑے گا کہ لوگوں کو یہ جو غذائی اجناس ہیں، اس کے بعد جو ہم گوشت کی بات کرتے ہیں، چکن کی بات کرتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں، شاید بہت سارے لوگوں نے اب اس کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو ہم عید قرباں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے اجتماعی قربانی کریں تاکہ فریضہ بھی ادا ہو جائے، اور جس ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں اس میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے کہ ہم مزید اس گوشت کو، ان وسائل کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عید قرباں پر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ گوشت حاصل کرنے کے بعد پکانے کی سکت نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے باربیکیو پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں سال کے 12 مہینے جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے لیے بھی خاص طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ سارا سال ہم غریب فیملیز کے لیے راشن اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ایسی فیملیز کو جن کو ہم رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، ان کے لیے راشن کارڈ بنائے گئے ہیں۔ راشن پوائنٹ سے وہ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنا راشن لے جاتے ہیں۔ پھر ایک بات آپ سے عرض کر دیں، سڑکوں پر گھومنے والے گداگر، سڑکوں پر گھومنے والے گداگر اصل میں یہ سارے لوگ ضرورت مند نہیں ہیں جو ٹھیکیداری سسٹم کے تحت سڑکوں پر اس طرح موجود ہیں کہ شاید دنیا میں اگر کہیں اور کسی جگہ ہو تو اس کو بہت برا سمجھا جائے کہ آپ جا کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح سے نوک کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بار بار کہ جیسے وہ اپنا قرض آپ سے مانگ رہے ہوں۔ آپ کہیں کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کے پہلے لقمے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھانا نہیں کھانے دیتے اور آپ سے کہتے ہیں مجھے کھانا دلا دو۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو روٹی رکھ لیتے ہیں، سالن پھینک دیتے ہیں، کیونکہ روٹی آپ نے کتنی ہی کی دلائی ہو وہ اس کو سکھا کر اور پتہ نہیں کس مد میں بیچ کے آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو 1 بجے آپ کو دوا کا پرچہ دے کے کہتے ہیں دوا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ دوا کس چیز کی ہے۔ تو سڑکوں پر گھومنے والے ان ٹھیکیداروں کے کارندوں کو آپ اپنی محنت کی کمائی میں سے اللہ کی رضا کے لیے جو دینا چاہتے ہیں وہ نہ دیجیے۔ وہ لوگ جو عزت نفس کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، وہ لوگ
یا تو کسی طرح سے ہم ان کو تلاش کرتے ہیں یا پھر وہ ہمیں تلاش کر کے ہم تک اپنی اپلیکیشنز کے ذریعے حاضر ہو جاتے ہیں، ہم ہماری خدمت میں آتے ہیں، اس ادارے کی خدمت میں آتے ہیں اور ہمیں بھی پھر ان کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ جب یہ نشریات آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہوتی ہیں تو نہ جانے کتنے لوگ ہم سے وہ بھی رابطہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اس وقت بھی، کہ جو اپنی مجبوریاں اور اپنی پریشانی کا احوال بتا کر اپنا رجسٹریشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اب مرحلہ راشن کا تو چل ہی رہا تھا، اب ماہ مبارک یعنی رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان شریف کی آمد کے لیے اب ہم ہر دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کرتے ہیں نا کہ ہم نے رمضان جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، ریاضتیں ہماری جاری رہیں گی، اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات جو ہے اس کی دعائیں بھی کرنی ہیں، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں ہمیں، اور جب ہم بیٹھیں گے افطار کے وقت پہ تو مختلف لوازمات ہمارے سامنے موجود ہوں گے، تو کیا ہمیں وہ لوگ یاد نہیں آئیں گے کہ جن جیسی سختی ہم نے روزے کے دوران پورے دن گزاری ہے بھوکا پیاسا رہ کر، کہ وہ لوگ جن کو یہ تمام کچھ میسر نہیں ہے، غذا میسر نہیں ہے، ان کے تو دائمی روزے ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ ان کے لیے کیا کرنا؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو فرمائش کرتے ہیں نا عید کے لیے، ان کی بھی تو خواہشیں ہیں نا، ان کے لیے کیا کرنا ہے مجھے آپ کو؟ کرنا ہے نا کچھ۔ اگر کرنا ہے تو کسی نے کہا کہ نیکی کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نیکی کا خیال ذہن میں آئے کر گزریے، پھر اس کے بعد اگلی نیکی کی تیاری کیجیے۔ تو ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان فیملیز کے لیے کہ جو پہلی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب اور دوسری جو آفات ہیں ان کی وجہ سے پریشان حال تھے، ان کے لیے راشن کے پرابلم سے اب صورتحال یہ ہے کہ ان فیملیز کا لیے رمضان شریف کی آمد ہے۔ ہمیں اور آپ کو پہلے سے زیادہ جذبے کے تحت آگے آنا ہے۔ ایک فیملی کو 8,500 روپے کے ڈونیشن کے ساتھ ہم راشن فراہم کرتے ہیں 5 سے 7 افراد پر مشتمل فیملی کو ایک مہینے کے لیے۔ میں یہ بات بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ 8,500 میں کیا راشن آتا ہوگا، سوچا ہے آپ نے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی بنیادی طور پہ کچھ ضرورت تو پوری ہونا، جو میری آپ کی استطاعت ہے مجھ سے بڑھ کر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ اس سے تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں نا، آپ کیا دیتے ہیں اور پھر وہ کیا بخشتا ہے۔ ہم نے زندگی میں تجربہ یہ کیا، جب آپ دسترخوان دراز کرتے ہیں تو دسترخوان کبھی سمٹتا نہیں ہے، وہ اور دراز ہوتا چلا جاتا ہے، صرف انسان کو اس ایک یقین کے ساتھ کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق وہی دیتا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے آپ دسترخوان کو دراز کریں، آپ اس کے بندوں کے لیے اہتمام کریں غذا کا، اور وہ پھر جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ حقیقی معنوں میں میرا خلیفہ بن کے، میرا نائب بن کے وہ کردار ادا کر رہا ہے میری مخلوق کے لیے کہ جس کے لیے میں نے اس کو یہاں بھیجا ہے، تو پھر اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں تک پہنچواتا ہے۔ وہی والی بات کہ تالابوں میں پانی رواں نہیں ہوتا، سڑ جاتا ہے، لیکن جہاں زمین سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے نا اور وہ زمینوں کو اور لوگوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روانی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ روانی قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اسی روانی پر رکھا ہے۔ پانی ان علاقوں تک بھی جاتا ہے کہ جو بنجر علاقے ہوتے ہیں، جن کو ہم تھر یا ریگستانی علاقے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی بادل بھیج کر اس روانی کو قائم رکھتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کہ آپ کے اسکرین پر ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں آپ کال کیجیے، اگر آپ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پر فون کرنا چاہتے ہیں وہاں فون کیجیے، اور مجھے میرے دوست کان میں بتا رہے ہیں کہ جو ڈونیشن ہاٹ لائنز پر کالز کا سلسلہ شروع ہوا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ آگے بڑھ کر آتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرے لیے نہیں اور کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو جناب ٹیلی فون نمبرز تمام آپ کے سامنے موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ آپ استعمال کر کے بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ 8,500 روپے تو ایک فیملی کے راشن کے لیے ہم نے آپ سے درخواست کی ہے، آپ چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈونیٹ کریں۔ بعض فیملیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے مستقل طور پر 1 یا 2 فیملی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، آپ جو چاہتے ہیں کیجئے۔ زکوٰۃ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اس مت میں نکالیے، آپ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ سوچ کر کہ سوشل میڈیا پہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے
جو اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات کے لیے رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 3 وقت پہ پہلے کھانا کھاتے تھے, اب 1 وقت کا بھی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں. میں نے ایک ایسے شخص کی بھی ویڈیو دیکھی کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ صبح میں نے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زبردستی روٹی کھلائی ہے, 2 روٹیاں تھیں, اور بچوں کو کھلا کے میں بھوکا آ گیا ہوں. رات کو جاؤں گا کچھ کما کے تو میں خود کھاؤں گا اور بچوں کو کھلاؤں گا. خیر جی, 8,500 روپیہ ایک فیملی کے راشن کے لیے. میرے ساتھ میرے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں, ان کا تعارف میں آپ سے کرواؤں. آج بھی بڑے نادر اور نایاب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, جن کی گفتگو سے, جن کے ایفرٹ سے ہم سیکھتے بھی ہیں, اور ہم جو یہ بھی جانتے ہیں کہ خدمت انسانی کے لیے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کون سے راستے بنا کر دیے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما میرے دائیں جانب پہلے مہمان میرے, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ریسکیو اور ڈیزاسٹر کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. یہ کمانڈر رہے ہیں NDMA کے, اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے 10 سال تک کمانڈر رہے. یہ اس شہر کراچی میں 20 سال تک جو ہے وہ چیف فائر آفیسر بھی رہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس شہر میں اور پاکستان میں بڑے بڑے حادثات کو میٹ کیا ہے. یہ کشمیر بھی گئے ہیں, یہ کراچی میں بھی بہت بڑے بڑے حادثات جس پہ کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, وہاں پر بھی گئے. یہ خود ایک عرصے تک بہت زیادہ انجرڈ رہے, ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ بالکل کام ان کا چھوڑ گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو ان کے نیت کی وجہ سے, ان کی نیکیوں کی وجہ سے دوبارہ صحت عطا فرمائیے. بڑے قیمتی شخصیت ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب نعیم یوسف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کمانڈر نعیم یوسف صاحب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں وہ ہمارے ساتھ آج کے دن یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. نوجوان ہیں, صاحب علم ہیں, مفتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم تو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ دین کی تعلیم تو ہے ہی دنیا گزارنے کے لیے. یہ آج کے اس سائنسی دور میں, معاشی دور میں دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنے والی شخصیت ہیں. دنیا بھر میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ان کی گفتگو کے حوالے سے ہمیں بڑے اچھے کامنٹس دنیا بھر سے آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی سعد خان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ تشریف فرما آج کے ثنا خاں, اور نوجوان بھی ہیں. نوجوان کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے, آپ ان کو جانتے, اس اسکرین کے لیے یہ نئے نہیں ہیں, اور اسی محبت کے ساتھ ہم ان سے آج بھی کلام سنیں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں علی شبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. علی, حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیے. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے, ڈوبتوں کو کنارہ ملے, سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, تو جو کر دے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم.
یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔